नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर तारुफ़ के साथ दौरे कुरान। आज इसमें हमारे पास क़ाल अल मलअ नौमा पारा है। इससे पहले हज़रत ज़ैद बिन अरकम की एक हदीस बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो ए लोगो कि मैं एक इंसान हूँ, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ मेरे पास आए तो मैं इसे कबूल कर लूँ, और मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। इनमें से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है, तो तुम अल्लाह की किताब को पकड़े रखो और इसके साथ मजबूती से जुड़े रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत हैं। मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ। मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ। मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह की याद दिलाता हूँ, यानी कि इनके साथ एहसान का रवैया इख्तियार करना। और ये जुमले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दोहराए थे। अब कुरान करीम जो है उसका ये नहीं कि इसको सिर्फ रमज़ान में ही पकड़े रखो, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो और अल्लाह की किताब पर बहुत ज़ोर दिया और इसकी खूब रग़बत दिलाई। अब ये माह सियाम के बाद भी इसके ऊपर अहकामात पे अमल करना और इसकी जानिब पर रग़बत करना, ये सुन्नत नबवी भी है। और दौरा कुरान जो है वो भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बाकायदा जो पारे का आगाज़ है उसका जो स्टार्ट है 88 आयत, उसके अंदर में सबसे पहली चीज़ अम्बिया की मुखालफत बताई जा रही है। अम्बिया की मुखालफत हमेशा खुशहाल तबका, वहाँ का जो अमीर तबका होता है, सरदार होते हैं और बड़े वहाँ के जो होते हैं वो करते हैं। तो अम्बिया की मुखालफत किस वजह से होती है वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ देखेंगे। क़ालल मलअुल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअैब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रियतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। इनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, अला ये कि तुम हमारे मज़हब में फिर आ जाओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएं, गो हम इसको मकरूह ही समझते हों, यानी हम उसके ऊपर नापसंद करने वाले हों। हम तो अल्लाह ताला पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएं। इसके बाद अल्लाह ताला ने हमको इससे निजात दी और हमसे मुमकिन नहीं कि तुम्हारे मज़हब में फिर आ जाएं, लेकिन हाँ ये कि अल्लाह ही ने जो हमारा मालिक है मुक़द्दर किया हो, हमारे रब का इल्म हर चीज़ को अहाता किए हुए है। हम अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा रखते हैं। ए हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के मुवाफ़िक फ़ैसला कर दे और तू सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है। रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन। अब यहाँ देखें, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके जो साथी थे वो पहले तो अपनी कौम के दीन पर थे, लेकिन बाद में जब वो ईमान ले और उन्होंने हक़ को माना तो उसके बाद उनके जो बड़े सरदार तबका था उन्होंने कहा कि ए शुएब, अगर तो तुम वापस हमारे दीन पर आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना हम तुम्हें जो है वो अपने मुल्क से निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अहले ईमान के लिए ईमान का छोड़ना जो है ना वो इंतहाई नापसंदीदा है। जो वो ईमान ले आता है फिर वो उससे फिरता नहीं है। फिर हज़रत अनस से एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बातें जिस किसी में होंगी वो ईमान की मिठास को पालेगा, उसकी हलावत को पालेगा। ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हों, और ये आदमी जिस किसी से मोहब्बत करे सिर्फ़ अल्लाह ही की रज़ा के लिए करे। कुफ़र में दोबारा लौटने को इस तरह नापसंद करे जैसा कि वो आग में फेंके जाने को नापसंद करता है, यानी कि इस्लाम से फिर मुर्तिद होकर कुफ़र की तरफ जाना इसके लिए ऐसे ही है जैसे वो जहन्नुम की तरफ धकेला जा रहा हो। इतना ही नापसंद करता हो वो दोबारा कुफ़र में जाने को। इस बार देखें ना, जो अम्बिया का दीन है वो कभी भी शिर्क वाला नहीं रहा, यानी नबी भी अपने नेक अमल और अपने ईमान पर कभी गुरूर नहीं करते थे। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे अंदर ईमान की हलावत मिठास हम उसको पा सकते हैं तो सबसे पहले तो ये कि आजिज़ी और इनकिसारी।
پھر اس کے ساتھ میں جو دل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس دعا کا لازماً ورد کرنا چاہیے، اس کو مانگنا چاہیے کہ دل جو ہے وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، رحمان چاہے تو اس کو ہدایت کی طرف پھیر دے۔ تو یہیں سے دیکھیں کہ آپ کے جو دل ہے وہ ایک لمحے میں الٹ پلٹ کر دیے جاتے ہیں، ایمان سے کفر کی طرف بھی الٹ سکتی ہیں اور کفر سے ایمان کی طرف بھی۔ تو یہ بعض کا شیطان کوئی وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، انسان جو ہے وہ پھر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سے دعا بھی مانگتا رہے، اور سب سے مین چیز ہے کہ وہ استقامت مانگے اللہ سے، کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے کہ جو وسوسے ہیں، یہ جو انسانی اشکال میں شیاطین ہیں، میں ان سے محفوظ رہ سکوں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت کہ وہ سو رہے ہوں؟ ان واقعات کے حوالے سے کفار مکہ کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ غضب سے کسی کو بھی بے فکر ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اور یہ بات صرف کفار مکہ ہی کے لیے نہیں بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی گناہ، بدعملی یا ظلم کے اندر میں مشغول ہو، اسے ان آیت کریمہ کے حساب سے یاد رکھنا چاہیے، اس کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جو چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں وہ ایمان اور تقوی ہے۔ جب ان چیزوں کے اوپر آپ قائم نہیں رہتے تو اللہ رب العالمین آپ سے آپ کی نعمتوں کو بھی چھین کر لے جا سکتی ہیں۔ اللہ 99 آیت میں فرما رہے ہیں، افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے، سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ یہاں جو اصل لفظ ہے وہ مکر ہے، عربی میں ایسی خفیہ تدبیر کے معنی ہیں جس کا مقصد وہ شخص نہ سمجھے جس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہو یا کارروائی کرنے کا ارادہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تدبیر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کی بدعملیوں کے باوجود دنیا میں خوشحالی اور ظاہری خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کا مقصد انسان تو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کا مقصد ان کو ڈھیل دینا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی بدعملی میں بہت ہی بڑھتے چلے جاتی ہیں اور ایک دم سے اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ عیش و عشرت والا جو انسان ہوتا ہے وہ ایک دم سے غافل ہو کر نہیں بیٹھ سکتا نا، پھر اسے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی حادثہ یا کوئی ایسی چیز پیش ہو گئی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم خوشحال ہو کر، مطمئن ہو کر زندگی بسر کر رہے تھے، پھر ایک دم سے جب میں نے تمہیں پکڑا تو یہ میری تدبیر تھی، یہ میری جو ہے وہ ایک تدبیروں کے حساب سے میرا ایک کام تھا۔ اب اللہ کے لیے ہم مکر کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ اللہ کی جو ہے وہ ہمیشہ تدبیر ہی ہوتی ہے۔ انسانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ چال بازی اور مکر سے کام لیتا ہے، لیکن اللہ کی ہمیشہ ہی مشیت اور اس کی رضا اور اس کی تدبیریں ہی ہوتی ہیں۔ اب آیت 103 سے جو ہے نا وہ آگے 162 تک حضرت موسیٰ کا کچھ قصہ جا رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کا قصہ 12 مقامات پر آیا ہوا ہے کیونکہ سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے یا ان کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل ہی حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اب وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی گئی تو ان کو جو ہے وہ فرعون کے دربار میں بھیجا گیا۔ پھر وہاں پر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کو دکھائے تھے جس پر ان کو جادوگری کا الزام دیا گیا تھا۔ پھر وہیں سے اللہ رب العالمین کی جانب سے امتحان بھی تھا یہ کہ دیکھیں کہ کون جو ہے وہ آپ کے پر ایمان لاتا ہے۔ پھر تمام جگہوں سے جو ہے وہ جادوگر اکٹھے کیے گئے فرعون کے حکم پر۔ پھر ایک عید کا دن مقرر کیا گیا، میدان کے اندر میں تمام جادوگر لائے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 70,000 کے قریب جادوگر تھے، اور انہوں نے میدان کے اندر میں رسیاں پھینکی جس سے وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، اور حضرت موسیٰ ایک دم سے ڈرے تو اللہ نے کہا کہ لا تخف، نہیں ڈرو، تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، فَأَلْقَاهَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ آپ نے جب آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو ڈال دیجئے، سو وہ ایک اژدہا بن گیا، اور اس نے جو ہے وہ ایک سرے سے نگلنا شروع کیا ان سانپوں کو، اور دوسرے سرے پہ اس نے ختم کر دیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہی ہے، جس کے اوپر وہ 70 کے 70,000 جو ہے وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، جس پر فرعون کو بہت برا لگا۔ اس نے کہا کہ میرے حکم کے بغیر تم موسیٰ پر کیسے ایمان لائے ہو، میں ضرور بضرور تمہیں جو ہے وہ قتل کر دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔
جس پر ان جادوگروں نے کہا تھا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اب سو جو بھی تو ہمارے ساتھ کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس پر دیکھیں نا ایک آیت ہے کہ فوق الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق ظاہر ہو گیا، انہوں نے جو کچھ بنایا تھا وہ سب جاتا رہا۔ جو حق ہے وہ ہمیشہ ہی غالب آتا ہے، اور اسی طرح پھر اللہ رب العالمین جو حق کو ماننے والے ہیں ان کو پھر سجدوں میں گرا دیتے ہیں، اپنے سامنے لے آتے ہیں۔ انہوں نے بھی جادوگروں نے بھی کہا تھا کہ قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم تو اپنے رب العالمین پر ایمان لیا، ربی موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ کا بھی اور ہارون کا بھی۔ تو بہرحال ان کی ایک یہ رہی تھی کہ ایمان لے آئے فوراً سے، اور اس کے اوپر فرعون کو بہت زیادہ غصہ بھی آیا تھا، جس پر اس نے جو ہے ان لوگوں کو سزا دینے کی ٹھانی۔ پھر یہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اپنی قوم کو لیجئے اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہاں سے ہجرت کر لیجئے۔ اچھا، ایک یہ بھی انسان کی شخصیت کا حصہ ہے کہ جب اس کو کوئی اچھائی ملتی ہے تو وہ اسے اپنی طرف راغب کرتا ہے، اور جب کوئی برائی اس کو ملتی ہے تو وہ اسے دوسروں کی جانب جو ہے نا وہ منسوب کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے میرے اوپر یہ آیا تھا۔ تو قوم فرعون کے اوپر نا یہ کے بعد دیگرے بہت سے عذاب مسلط کیے گئے تھے، اور وہ ہمیشہ ہر عذاب کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے ان کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور گھن اور کیڑا اور مینڈک اور خون کے، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ، یعنی وہ تھے ہی مجرمین میں سے، وہ جرم کرنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ پہلے طوفان آیا جس میں ان کی کھیتیاں بہہ گئیں، پھر انہوں نے وعدہ کیا موسیٰ سے کہ موسیٰ ہم دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے، تو کھیتیاں بحال ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد پھر یہ بگڑے تو ان کے اوپر جو ہے وہ ٹڈیوں کا عذاب آیا، پھر ان کی کھیتیاں برباد ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ گھن لگ گیا ان کی فصلوں کو اور ان کی چیزوں کو، وہ پھر دوبارہ سے آ کر موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ اپنے رب سے دعا کروائیے، ہم آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ تو گاہے بگاہے جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ یہ آیا، اور آخری جو عذاب تھا فرعون اور اس کے ساتھیوں اور اس کی قوم کے ساتھ میں وہ یہ تھا کہ ان کو غرق کر دیا۔ اللہ کہہ رہی ہیں فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ فرعون کو ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اور اس سبب کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غافل ہو جاتے تھے، یعنی غفلت برتتے تھے۔ پھر اللہ کہہ رہی ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے لیے یہ معبود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی ہی تم لوگ بڑی جہالت میں ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی ہی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے ان پر 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظمی لوگوں کے رائے پر مت چلنا، یعنی جو بد نظم لوگ ہیں ان کی رائے پر مت چلنا۔ اب جب دریا کو پار کر کے یہ صحرائے سینا میں آئے، میدان تیہ کے اندر میں، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے اپنے بعد کا خلیفہ مقرر کیا، اور خود جو ہے وہ میقات پر 40 رات کی وعدوں کے اوپر اللہ سے ملاقات پہ چلے گئے، جہاں پہ اللہ نے ان سے کلام کیا، اور یہیں سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا جو لقب ہے وہ کلیم اللہ بھی پڑھا۔ لیکن بہرحال پیچھے سے قوم نے بچڑا بنا لیا سامری جادوگر کی نسبت سے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ کچھ ڈانٹا بھی، اور تورات کی تختیاں جو وہ کوہ طور سے لائے تھے تو وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ پھینک دیں، اور اس کی طرف جو ہے وہ پھر دعا کی کہ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ اے میرے رب میری خطا کو معاف فرما
اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افطرا یا جھوٹ گڑنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کے کام کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر شخص ہی جو ہے وہ گمراہی کے اندر میں ہو، موسیٰ کی قوم کے اندر میں بھی کچھ لوگ تھے جو نیک پرستی پر تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو احکامات دو۔ بہرحال یہ پھر آگے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ پھر ان کی توبہ کے لیے ان کو کوہ طور پر لے جایا گیا۔ وہاں پر جا کر اللہ رب العالمین نے طور کو ان کے سروں کے اوپر بلند کیا اور ان سے وعدہ لیا، اور پھر یہ 70 کے قریب افراد تھے اور انہوں نے جو ہے وہ وعدہ مکمل کرنے کی جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے کہا کہ بھی ہم آپ کا جو وعدہ ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ آئندہ ہم ایسا کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال کوہ طور کی بلند کر کے ان کے سروں کے اوپر رکھا گیا تھا کہ اگر تم نہیں مانتے تو ہم ان کو موت دے دیں گے۔ اس کے بعد یہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد پھر ان کا یہی حال ہوا تھا، جس پر تاریخ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان سے پھر جدا ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ کئی سالوں تک وہ اسی صحرا کے اندر میں ان کی قوم جو ہے وہ بھٹکتی رہی تھی۔ کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، جب اللہ رب العالمین سے انہوں نے کہا تھا کہ دعا کیجئے کہ یہ جو زمینی پیداوار ہے ہمیں وہ عطا کرے، من و سلوہ ہم کھا کھا کے تھک گئی ہیں، تو اللہ نے کہا تھا کہ اس علاقے میں جاؤ تو وہاں پر تمہیں جو بھی منہ مانگی چیزیں ہیں وہ عطا کر دی جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم تو نہیں جا رہے، وہاں پر جبار قوم ہے، تم اور تمہارا خدا جائیں اور وہاں جا کر جنگ کریں، تو ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بات جو ہے اللہ کو وہ بھی ناپسند آئی، جس کی وجہ سے ان کو 40 سالوں تک تاریخ میں آتا ہے کہ اسی صحرا کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کو اس صحرا کے اندر بادلوں کا سایہ، نعمتیں بھی بہت ملی ہیں، بادلوں کا سایہ، دھوپ ہوتی تھی تو جہاں جہاں یہ گزرتے تھے بادل سایہ کرتے تھے۔ پھر ان کو من و سلوہ کھانے کے لیے دیا گیا، یعنی مشقت کے بغیر کھانا آتا تھا صبح شام، اور اسی کے ساتھ پھر پانی کی طلب ہوئی کیونکہ صحرا میں پانی نہیں ہوتا، تو ایک پتھر پر حضرت موسیٰ نے ایسا مارا تو 12 چشمے بھی نکل آئے۔ ان کی پانی کی جو قلت ہے، پانی کی کمی، اس کو بھی پورا کر دیا۔ پھر بھی یہ قوم جو ہے وہ اپنی ان چیزوں سے، یہ ان کی تاریخ اگر ہم پڑھیں نا، فرعون کے ساتھ جب یہ رہتے ہوتے تھے تو وہ غلامی کا دور تھا، تو ان کے ذہن بھی غلام ہو چکے تھے جسموں کے ساتھ میں، تو وہ ذہنی غلامی سے ہی نہیں نکل پا رہے تھے، تو یہ کسی نہ کسی مقام پر پھر وہی حرکت، وہی کام کر لیتے تھے۔ پھر آخر میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے جو ہے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ میرے اور میرے قوم کے درمیان میں ففرق، اب جدائی ڈال دیجئے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ چلے گئے اور یہ 40 سال تک اسی زمین پر بھٹکتے رہے۔ ان کے وہ گناہ کرنے والے اشخاص جو ہیں وہ فوت ہو گئے، مر گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو نئی نوجوان نسل تھی انہوں نے توبہ کی اور وہاں سے پھر ان کو نکلنے کا موقع ملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، محتاجی طاری کر دی گئی، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہی ہے۔ انہی کی قوموں کے اندر میں سے کچھ خنزیر بھی بنائے گئے تھے، کچھ بندر بھی بنائے گئے تھے، ان کی ہی نافرمانیوں کی سبب۔ آگے بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں، وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہودیوں کے اوپر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلدی سزا دے دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی ہی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا کہ وہ اس دنیا فانی کو مال متاع لے لیتے اور کہتے کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف سے حق بات کے اور اس کی بات کی نسبت نہ کریں، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں، پھر کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی اللہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم نے ان کو کتابیں دی تھی اور ہم نے یہ وعدہ ان سے لیا تھا جو اس کے اندر حق ہے وہ اس کو پکڑ لیں گے، لیکن انہوں نے حق آنے کے بعد بھی اس کو بیچ دیا۔ ان یہود اور نصارہ کے اندر میں یہ ایک چیز بہت بڑی تھی کہ وہ احکامات جو تھے تورات، زبور، انجیل کے، ان کو کم قیمتوں کے عوض بیچ ڈالتے تھے، اور فتووں کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتے، احکامات جو ہے احکامات شریعہ ان چیزوں کو وہ تبدیل کر دیتے، تو اللہ اس آیت کے اندر میں ان چیزوں کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ کتاب کے پابند ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کریں ثواب ان کا ضائع نہیں کرتے ہیں،
اور وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا دیا جائے گا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب جو بھی احکامات قرآن کے اوپر، یہ وہ واقعہ ہے جب میں نے آپ کو بتایا کہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا گیا تھا۔ اب کتاب ان کی کتابیں ہیں یا ہماری کتاب، کتاب اللہ ہے، قرآن کریم ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو۔ اگر تم ان احکامات کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے، ان کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر ہماری سزا اور ہماری پکڑ ہے۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہی لوگ غافل ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ایسے کام کریں گے جو انہیں جہنم تک لے جائیں گے۔ ہم اپنے اختیار سے وہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ تقدیر میں لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم کے کام کرنے پر مجبور کر دیے جائیں گے۔ یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے، بلکہ تشبیہ جو ہے نا مثال سے وہ یہ ہے، جس طرح سے ہوتا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کے احوال کو دیکھتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے کہ یہ شاگرد ہمارا فیوچر کے اندر میں پاس نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم کے اندر میں جو شواہد ہیں یا کچھ چیزیں ہیں وہ ایک استاد کو یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کام نہیں کر پائے گا۔ یہ اسی حساب سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی فیل ہو جائے گا، اللہ بھی ایسے ہی فرما رہے ہیں۔ ایک ہے ہمیں ایک آنے والے فیوچر کے حساب سے کوئی یہ کام کریں گے، لیکن اللہ نے کہا چوائس تو میں نے تمہیں دی ہوئی ہے۔ اور واحد اشرف المخلوقات انسان ہیں جن کے پاس جو ہے وہ دو رستوں کی چوائس ہے، اگر چاہیں تو وہ جہنم کی طرف چلے جائیں، چاہیں تو وہ جنت کے رستوں کی طرف چلے جائیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، تو وہ صرف ایک صاف صاف ڈرانے والا ہے۔ ابھی مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر ماننے کے بجائے وہ کبھی معاذ اللہ ان کو مجنون کہتے تھے، کبھی شاعر، کبھی جادوگر۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف ایک ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا گیا ہے، کیونکہ انبیاء دو ہی خصوصیات پر آتے ہیں، بشیر و نذیرہ، یا تو وہ ڈر سنانے والے ہوتے ہیں یا پھر وہ بشارتیں دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا واقع کب ہوگا، آپ فرما دیجئے اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ٹھیک ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تو تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انسیت حاصل کرے۔ پھر جب میاں بیوی سے قربت حاصل کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو وہ دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب ہی شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکیں اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کتنی بڑی ایک بات بتا رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ایک واحد آدم سے پیدا کیا، پھر جوڑے بنائے، پھر اسے کئی قسم کے نسلیں جو ہیں وہ بڑھوتری کے لیے بڑھا دی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان میں جوڑا ہوتا ہے، پھر ان کو حمل، عورت کو حمل ہو جاتا ہے، پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں نیک صالح اولاد دے دے، صحیح سالم دے دے۔ پھر جب اللہ ان کو صحیح سالم دیتا ہے تو وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، یعنی ناؤز باللہ وہ اللہ کی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ بھی اللہ رب العالمین ایسے ہی شکوہ کرتے ہیں کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں پہلوؤں کے بل، کروٹوں کے بل، اور جب میں ان سے وہ تکلیف کو ہٹا دیتا ہوں تو گویا وہ مجھے ایسے بھول جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا تھا۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن جب پڑھا جائے اس کو غور سے سنو، اس کے معنیوں کے اوپر، اس کے مطلب کے اوپر غور کرو، کس وجہ سے، شاید کہ امید ہے تمہارے اوپر رحمت ہو۔ تو یہ تلاوت کے لیے کچھ احکامات ہے کہ اس کے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی کرنا چاہیے، بلند آواز میں بھی تلاوت، اور اس کے اندر میں اگر کوئی کاموں میں مشغول ہو تو جب تلاوت کی جا رہی ہے تو وہ بھلے کاموں میں مشغول رہے لیکن اس کی توجہ جو ہے وہ مستقل طور پر انہی تلاوت کے اندر میں ہی ہو۔ سورہ انفال جو ہے وہ جنگی صورتوں پر نازل ہوئی اور تقریباً سن 2 ہجری کے آس پاس ہوئی ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں وہ جنگ بدر اور اس کے واقعات اور اس کے مسائل کے متعلق ہیں، کیونکہ یہ واحد جنگ ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے کی گئی تھی، اور جس کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ فتح نصیب ہوئی تھی۔ 70 کے قریب اس بدر جنگ کے اندر میں سردار مارے گئے تھے کفار کے، اور 70 ہی کے قریب جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، پھر جن سے جزیہ وصول کر کے آزاد کر دیا گیا تھا۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ قوت پیدا ہوئی تھی اس جنگ کے بعد میں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ کے اندر میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کو بڑی اذیتیں دی تھیں، اور تکالیف جو ہے وہ برداشت کرتے رہے تھے، اور ہجرت سے پہلے جو ہے وہ آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا گیا تھا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دیا، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ پھر مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے۔ تو یہیں سے باقاعدہ طور پر ایک جو اسلامی ریاست قائم کی گئی تھی وہ مدینہ ہی کے اندر قائم کی گئی تھی، اور 10 سالہ دور کے اندر، مدنی دور کے اندر جو ہے وہ اسلام بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ جو پہلی جنگ تھی اس کے اندر میں 313 کی تعداد تھی، کل 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، 60 زیریں تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے بدر کے مقام کی جانب نکلے تھے، اور اتنی ہی مختصر جماعت نے جو ہے وہ بہت زیادہ 1000 کا لشکر تھا، ابو جہل جس کا سردار تھا، تو اس کے اوپر غلبہ حاصل کیا تھا۔ اس کی جو پہلی آیت ہے وہ مال غنیمت کے متعلق ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پہلے کسی بھی انبیاء کی قوموں کے اوپر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اس کا حکم یہ ہوتا تھا کہ جنگ سے اگر فتح یابی حاصل ہوئی ہے تو اس مال کو اکٹھا کر کے اسے ایک جگہ پر رکھ کر آگ لگا دی جاتی تھی، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ مال غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ پہلے اس کے حصے مقرر نہیں تھے، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ اسی کا ہوتا تھا، لیکن اس صورت کے اندر باقاعدہ طور پر اس کے حصے مقرر کر دیے گئے۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب، دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتی ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتی ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے ہی درجے ہیں اور ان کے رب کے پاس مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، یعنی ان پہ بھاری ہوتا تھا، اور وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد اس کا ظہور ہو گیا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکتے ہوئے لے جا رہا ہو، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں یجادلونک کا، وہ حق کے متعلق آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکامات سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ ہی کاٹ دے۔ اب یہاں سے یہ نہیں تھا کہ جڑ کاٹنے سے مراد کہ وہ جو ہے کافر ان کا بالکل ہی سر قلم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ ہے کہ جو ان کے خطرات تھے، جو وہ آپ کو ہمیشہ ڈراتے تھے، وہ ختم ہو جائیں۔ اب جب یہ ہو گئی حق اور باطل کی جنگ، اور اس میں واضح ہو گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ حق پر تھے اور کافر جو ہیں وہ کافی خوف زدہ بھی ہوئے تھے،
تو برحال اس سے جو ہے وہ ایمان بہت مضبوط ہوا تھا، تو اللہ یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ ضرورت تو نہیں تھی کہ فرشتے بھیجے جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا اور فرشتوں کی مدد آئی بھی، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم ابھی تلوار اٹھاتے تھے اور کافر کا سر قلم ہو کے نیچے گرتا تھا اور ہماری تلوار سے جو ہے وہ خون ٹپکنے لگتا تھا۔ تو در حقیقت اس پر ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین خود بھی جو ہے وہ امامہ باندھے ہوئے فرشتوں کی قطاروں کے ساتھ میں اتر رہے ہیں، تو قطار در قطار جو ہے وہ فرشتے اترنا شروع ہوئے اور وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کی گئی تھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ڈھارس تھا، یہ ایک تسلی تھی کہ تمہارے ساتھ فرشتے بھی شامل ہیں تاکہ تمہیں کوئی خوف نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، جب اس جنگ کے لیے روانہ ہوا ہے تو ابو جہل نے تمام سرداران قریش کو جمع کیا اور انہوں نے مال و متاع بھی لیا۔ کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر میں کہ ڈھول بجانے والی، ناچ گانے والی عورتوں کو بھی ساتھ رکھا گیا، اور روز کے روز جو ہے وہ اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ تو انہوں نے نا اس کو ایک گیدرنگ سمجھ لی تھی کہ یہ جنگ نہیں ہے، کیونکہ جماعت بہت قلیل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو وہ بڑا فخر کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسا ان کی جڑوں کو کاٹا کہ وہ تاریخ میں ابھی تک یاد رکھا جاتا ہے کہ صرف چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت اور وہ اتنے بڑے لشکر کے اوپر بھاری ہوئی تھی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، کہ یہ ایک بات تھی اور یہ ہو کر ہی رہنی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ جو کفار چاہ رہے تھے نا کہ ہم نعوذ باللہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیں، تو اللہ فرما رہے ہیں میں در حقیقت اس جنگ کی فتح یابی اس لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ میں کافروں کو ہی کمزور کر دوں، ان کی چالوں کو جو وہ کر رہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اچھا، اس پر دیکھیں نا، جس شخص کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے تو پھر اس کے دل کے اندر میں نہ کہیں اگر کوئی گناہ کا تقاضا پیدا بھی ہو تو وہ حق کے طالب کی طرف اللہ سے رجوع کر کے اس سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ اس بندے کے اور اس کے گناہ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، پھر اللہ اس سے وہ گناہ نہیں کرواتا اگر آپ حق کے اوپر قائم ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین اسی کے ساتھ ہمیں بھی حق کے اوپر قائم رہنے والا بنائے، اور تمام جو بھی کفار کی تدابیر اس وقت میں بھی تھیں ابھی بھی ہیں، ہمیں ان سے محفوظ رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ماہ سیام کے اندر میں اس تمام کی قبولیت کی سند مولا کائنات ہمیں بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔